अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां जुम्मतुल मुबारक की रात और मार्च की 20 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और मार्च की 21 तारीख है। नादरीन, यहाँ तो आज हमने ईद मना ली। पाकिस्तान में आज हमारे दोस्त बहन भाई तब ईद मना रहे हैं। तो एक बार फिर उन तमाम दोस्तों और साथियों को जो आज ईद मना रहे हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। और जहां पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है और दूसरे दुनिया के हिस्सों में ईद मनाई जा चुकी है या जा रही है, उनका पहला दिन है जैसे आज हमारा, तो वहीं ईरान पर अमरीकी और इजरायली बमबारी जारी है। और ईरान की जानिब से ईद ही के दिन दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो सारे के सारे मुसलमान ममालिक हैं, उन पर भी हमले जारी हैं। आज के दिन काफी बड़े वाकयात हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज की अहमियत दो हवालों से बहुत ज्यादा है। एक ये कि ये जंग आज अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। चौथे हफ्ते में आज ये तकरीबन जंग का 22वां दिन शुरू हो चुका है, 21 दिन पूरे हो गए। और अब तक जो कुछ हुआ है, तो वो नतीजा सबके सामने है। और वो ये कि चौथे हफ्ते में दाखिल होने के बावजूद ये जंग जारी है। चौथे हफ्ते में दाखिल होने के बावजूद जो खलीज फारिस है, वहां से जो ऑयल टैंकर्स की ट्रैफिक है, वो तकरीबन मुंजमद है, बंद है। अगर कोई जहाज वहां से गुजरते भी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की इजाजत से ही गुजरते हैं। बावजूद इसके कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 36 घंटों के दौरान अमेरिका ने यहाँ पर बहुत भारी बमबारी की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। उन्होंने ईरान की पोजीशंस को निशाना बनाया है, उनकी नेवी की बोट्स को निशाना बनाया है, शिप्स को निशाना बनाया है। लेकिन कुछ असर नजर नहीं आ रहा। ईरान का कंट्रोल अभी भी मौजूद है। और यही वजह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत ही अहम यानी बयानात दिए। लेकिन उनके बयानात की जाने बढ़ने से पहले मैं एक चीज का यानी इशारा करना चाहता हूँ कि जंग के तकरीबन 22वें दिन और 21वें दिन के दौरान ईरान ने अपने कम अज कम 4 मुल्कों में 6 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया तकरीबन गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान। यानी आप कहें कि 20वें और 21वें दिन के दौरान ईरान ने 4 ममालिक में 6 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। और साथ ही इसने इन कंट्रीज के जो रिफाइनरीज हैं उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि कई जगहों पर प्रोडक्शन रुक गई। जबकि इसराइल में भी जो हाइफा में उनकी मेन ऑयल रिफाइनरी एक बड़ी, वहां पर भी कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन पे असर पड़ा है, लेकिन बहुत मामूली पड़ा है, ये इसराइल का कहना है। अगर इसराइल ये मान रहा है कि थोड़ा असर पड़ा है, तो फिर इसे बड़ा समझिए या ज्यादा समझिए, क्योंकि यकीनन इसराइल भी अपने हकायक छुपा रहा है। और अब तक जो डेटा सामने आया है, तो गुज़श्ता तकरीबन कोई 21 दिनों के दौरान ईरान की जानिब से जो जितने भी मिसाइल फेंके गए हैं, उनकी तादाद 3,000 तक बताई जाती है। जिनमें के तकरीबन 1100 से 1300 ईरानियन मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट हुए हैं, और बाकी जाके मुख्तलिफ जगहों पर गिरे हैं। और उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। यानी यानी ये जो कुछ नंबर्स आ रहे हैं सामने, उससे एक हकीकत सामने आती है कि ईरान के मिसाइल स्टॉक्स के हवाले से मुख्तलिफ कयासाराइयाँ थी। एक नंबर जो मैंने भी जिक्र किया था उसका एक मरतबा, कि ईरान के पास कहा जाता है कि कम से कम 2,500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लेकिन अब तक ईरान इससे ज्यादा तो मार चुका है, क्योंकि जो जा चुके हैं वो तकरीबन 1100 से 1,300 गिराए जा चुके हैं। जबकि ईरान ने अंदाजे हैं कि कम से कम 3,000 मिसाइल फेंके हैं। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसका मतलब ये हुआ कि ईरान के पास मिसाइल के वसाइल मौजूद हैं। मैंने पहले भी एक मरतबा जिक्र किया था कि ईरान ने जो अंडरग्राउंड अपने मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, वो पूरे मुल्क में फैलाई हुई हैं, और मुख्तलिफ अनवा अकसाम के मिसाइल वहाँ पर बनाए जाते हैं। और वो काफ़ी स्पीड से बनाए जाते हैं। यानी आप देखिए कि सिर्फ जो शहीद ड्रोन्स हैं, वो जो उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हवाले से एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं मालूम, लेकिन दो राय हैं। एक ये कि वो रोजाना की बुनियाद पर 400 से 500 बनाते हैं, और दूसरी राय यह है कि नहीं, वो महीने में 400 से 500 बनाते हैं। जबकि उनके स्टॉक्स में तकरीबन 80,000 ड्रोन्स हैं। इसी तरह जो मिसाइल्स हैं, जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन याद रखिए कि ईरान तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1 दर्जन से जायद बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है, क्रूज मिसाइल्स बनाता है, मुख्तलिफ अनवा अक़साम की मिसाइल्स बनाता है। तो उनकी स्पीड भी ऑन द एवरेज कहते हैं कि ये 4 से 8 मिसाइल, डिपेंडिंग ऑन किस किस्म के मिसाइल हैं, तो वो ये रोजाना की बुनियाद पर बनाते हैं। तो गोया अगर कहीं पर ईरान के मिसाइल्स का स्टॉक तबाह हो भी जाता है, तो अगर जब तक उनके पास मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो जंग है वो जारी रहेगी। और ये भी याद रखिए कि जंग से पहले ईरान को चीन से बहुत ज्यादा जो ये मिसाइल में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है,
وہ بھی لایا گیا تھا، تو ان کے پاس فیول بھی جنگ سے پہلے ایک بہت بڑی کیپ ان کو ملی تھی۔ تو ان کی جو جب تک میزائل پروڈکشن کیپیسٹی ہے تو حملے کرتے رہیں گے، جب تک ان کے پاس ڈرونز ہیں میرا خیال ہے کہ وہ حملے کرتے رہیں گے۔ تو جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ بالکل یعنی غیر محفوظ ہے۔ چونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بہت زیادہ غیر محفوظ ہے، تو اب امریکہ مجبور ہو گیا، میں نے کل اس کا ذکر کیا تھا، آج انہوں نے یہ کر دیا، کیا کیا؟ ایران کا 1,40,000,000 بیرل تیل جو ہے، جو کہتے ہیں کہ مختلف جہازوں پر لدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ نے اس کو بیچنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 1,40,000,000 بیرل ایرانین کروڈ آئل جو ہے، اس سے امریکہ نے جو پابندیاں ہیں وہ ہٹا دی ہیں۔ 30 دنوں تک یہ پابندیاں ہٹائی جائیں گی، اس دوران ایران کھل کر یہ تیل بیچے گا۔ یعنی اگر ایک طرف امریکہ ایران کو تیل بیچنے سے روک رہا ہے، لیکن اب عالمی مارکیٹ میں جو حال بنا ہوا ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے اب امریکہ خود مجبور ہو گیا ہے کہ ایران سے پابندی خود ہٹائے، یعنی اپنے دشمن ملک سے پابندی ہٹانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ کیونکہ امریکہ بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پریشر بڑھ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر بڑھ رہا ہے، دنیا بھر کی جو حکومتیں ہیں ان پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اور جو پروڈیوسرز ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ جو امریکی آئل پروڈیوسرز ہیں ان کو زبردست قسم کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ ایکزن موبل ہو گیا، شیورون ہو گیا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو صرف یہ جو اس وقت جو پرائس سرج ہوئی ہوئی ہے، یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو ان کو صرف اس سے تقریباً 63 ارب ڈالر کا اضافی ان کو آمدنی ہوگی، صرف یہ جو پرائسز میں اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ ان کے جو اسٹاک ویلیو ہے اس میں بھی زبردست قسم کا اضافہ ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں جو ان کے شیئرز بکتے ہیں اس سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ مثلاً شیورون کا جو ویلیویشن ہے وہ اب 400 ارب ڈالر سے بڑھ چکی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا کاروبار کر رہے ہیں، تیل کا کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح جو امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بھی اس وقت یعنی اس کے بھی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ کیونکہ آج جو نمبرز کچھ سامنے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب تک امریکہ عرب ممالک پر، وہ عرب ممالک جن کا تحفظ تو امریکہ پوری طرح نہیں دے سکا، لیکن ان کو اس اہلیت کے یعنی ان کو یہ اہلیت ضرور دے رہا ہے کہ آپ اسلحہ لیں اور اپنا تحفظ خود کریں۔ تو ابھی انہوں نے متحدہ عرب امارات پر کوئی 16,6 ارب ڈالر کا ٹوٹل جو گلف اسٹیٹس ہیں ان پر اسلحہ بیچا ہے، جس میں سے 8,4 ارب ڈالر کا اسلحہ صرف یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے خریدا ہے، جس میں کہ انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹمز خریدے ہیں، اور ساتھ میزائلز خریدے ہیں، بامبس خریدے ہیں، اور ساتھ ہی جو F-16 کے اپ گریڈز ہیں وہ بھی خریدے ہیں۔ تو اس سے جو مختلف امریکہ کی جو ڈیفنس مینوفیکچررز ہیں، جیسا کہ لاک ہیڈ مارٹن ہو گیا، یا RTX ہو گیا، یا نارتھراپ گرومن ہو گیا، ان کے شیئرز کی پرائسز بھی بہت اوپر جا رہی ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ منافع ہو رہا ہے۔ گویا اس جنگ سے امریکہ کو کافی زیادہ منافع ہو رہا ہے، اور جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ان عرب ممالک کو ہو رہا ہے جنہوں نے کہ امریکہ کو وہاں پر بیسز دی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایران ان پر حملے کر رہا ہے، امریکہ ان کا دفاع کرنے کی شاید کہیں کوشش بھی کر رہا ہو، لیکن جنرلی اب تک جتنے بھی میزائل انٹرسپٹ کیے ہیں، اگر وہ چاہے وہ متحدہ عرب امارات میں ہوں، یا سعودی عرب میں ہوں، یا اور دوسرے کویت وغیرہ میں ہوں، تو آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے کوئی امریکی بیٹریز وہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ صورتحال اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اسرائیل کے لیے معاملات بالکل مختلف ہیں۔ اسی لیے عرب دنیا میں کچھ لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن جنرلی پیپل آر اوکے، کیونکہ اب ان کو اسلحہ، جدید اسلحہ مل رہا ہے تو شاید وہ اپنا دفاع زیادہ کر سکیں۔ لیکن اسی دوران میں کچھ ایک اور معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جنگ پھنس چکی ہے، یہ وار آف ایٹریشن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میں اس پر بار بار بات کر رہا ہوں کہ جتنی یہ جنگ بڑھے گی، لمبی ہوگی، اتنی اس کی قیمت بڑھے گی، جتنی اس کی قیمت بھاری ہوگی اتنی جلدی یہ جنگ ختم ہوگی۔ اب دو قسم کے ٹریک سامنے آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اب کچھ اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ میں یعنی امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں میں کمی لانا چاہتا ہے، اور اس پر وہ غور کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، کیونکہ اب جو اہداف تھے، یعنی ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کا میزائل پروگرام بھی ختم کر دیا، ان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ختم کر دیا۔ اگر آپ نے سب کچھ ختم کر دیا ہے تو آپ نے تو اپنے جنگ کے مقاصد حاصل کر لیے، پھر بم کیوں برسائے جا رہے ہیں؟ تو امریکہ میں اب یہ ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں یہاں پر ایک بہت بڑی بحث چلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل نے مجبور کیا کہ وہ یہ جنگ شروع کرے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ڈینائی کیا، پھر اسرائیلی وزیر اعظم بھی اسپیشلی انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں نہیں، یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یعنی ہم نے امریکہ کو مجبور نہیں کیا، یہ تو امریکہ نے خود کیا تھا۔ جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ اس لیے شروع کی کہ ہمیں پتا تھا کہ جب اسرائیل
ایران پر حملہ کرے گا، ایران ریٹیلیٹ کرے گا، تو پھر تو ہم نے اسرائیل کے دفاع کے لیے جانا ہے، تو لہٰذا ہمیں جنگ میں ویسے ہی کودنا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو نیریٹو تھا وہ اب بدل رہا ہے، بدل یہ رہا ہے کہ امریکہ جنگ سے اب پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے گی، سیز فائر نہیں ہوگی، لیکن میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں، یعنی جو حملوں کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن سیز فائر نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہاں، ایرانی لیڈرشپ سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو بہت زیادہ طاقتور پوزیشن میں ہیں، ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیانیہ ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے ایک بہت زیادہ کیلیبریٹڈ پالیسی اپنائی گئی ہے۔ وہ کر کے آ رہے ہیں، وہ لوگ ایران میں اس قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کے ساتھ اہل مغرب بات کرتے تھے، یعنی ایران کی اس قیادت کو منظر سے ہٹایا جا رہا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، جو کہ اہل مغرب کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، چاہے وہ علی لاریجانی تھے یا باقی جو ان کے قریبی مشاورین تھے، ان کو جو ہے شہید کر کے اب اسرائیل نے امریکہ کا وہ راستہ بھی روک دیا کہ یہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں جن کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوچ سامنے آ رہی ہے، اور یہ ایک ایسے وقت آ رہی ہے کہ جب اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حملوں میں کمی لانا چاہتے ہیں، اور ساتھ پھر پینٹاگن نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ 3 مزید بحری جہاز بھیج رہے ہیں مشرق وسطیٰ، اور ساتھ ہی وہ کم از کم 2500 مزید میرینز بھی بھیج رہے ہیں۔ تو گویا ٹوٹل میرینز جو بھیجے جا رہے ہیں ان کی تعداد کوئی 5000 بتائی جا رہی ہے، جبکہ یہ ایک ایسے وقت آ رہی ہے کہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ اس بات پر بہت سیریسلی سوچ رہا ہے کہ وہ جو ایران کا خارگ آئلینڈ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں اور پھر ایران کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو کھول دے، کیونکہ اب تک جتنی بھی فضائی کاروائی ہوئی ہے اس سے ایران کی اس اہلیت کو ختم نہیں کیا جا سکا جس کے ذریعے اس نے اسٹریٹ آف ہارموز میں ہر قسم کی ٹریفک کو روکا ہوا ہے۔ بلکہ آج تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی یہ کام تو اب دنیا کے باقی ممالک نے بھی کرنا ہوگا، یعنی اسٹریٹ آف ہارموز کو جو محفوظ بنانا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، باقی نے بھی کرنا ہے۔ تو گویا وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اس سے، اور یہاں پر اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر اپریل کے شروعات تک یہ معاملات ایسے ہی رہے تو تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں 180 ڈالر فی بیرل تک پہنچ جائیں گی۔ جبکہ آج جب میں دیکھ رہا تھا نمبرز، تو آج تقریباً کوئی جو مارکیٹ میں ختم ہوئی ہے، یعنی جب مارکیٹ بند ہو رہی تھی تو اس وقت تک تیل کی قیمتیں 112 ڈالر پہ رکی ہوئی تھیں، تو یہ 120 تک پہنچی ہیں، پھر یہ آسیلیٹ کرتی ہیں، کبھی 112، 113، کبھی 115، پھر 112 پہ آ جاتی ہیں۔ جس طرح کل جب مارکیٹ بند ہوئی تھی تو 108 پہ بند ہوئی تھی تیل کی قیمت، آج 112 پہ بند ہوئی ہے۔ وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ ایران کی جانب سے جو حملوں کی اہلیت ہے اس میں ہمیں کمی کے بجائے اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ذرائع اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فریکوینسی ہے حملوں کی اس میں ضرور کمی آ رہی ہے، لیکن وہ حملے جو ان کے آ رہے ہیں اس پہ وہ میزائل زیادہ جدید استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً آج اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے 2 بیلسٹک میزائل پھینکے ہیں، کس طرف؟ ڈیوگو گارسیا، جہاں پر کہ US UK کی ملٹری بیس ہے، اور وہاں پر امریکہ کے B-2 اور دوسرے بامبرز وہیں سے اڑ کے آتے ہیں۔ کتنا دور ہے یہ وار تھیٹر سے؟ 4000 کلومیٹر، 4000 کلومیٹر دور ایران نے میزائل فائر کیے ہیں۔ وی ڈونٹ نو کہ وہاں تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں، لیکن یہ ایک کوشش ضرور ہے۔ کم از کم دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ شاید پہلا موقع ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی کسی ایئر بیس، اسپیشلی ڈیوگو گارسیا پر براہ راست کسی نے حملے کی کوشش کی ہو۔ حملہ ہوا ہو نہ ہوا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش ضرور ہوئی ہے۔ جبکہ آج اسرائیل نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بسیج ملیشیا کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کو شہید کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بہت بڑی خبر، وہ نیٹو کی مشرق وسطی سے مکمل ودرال کی ہے، یعنی وہ نیٹو جس سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امداد مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں کہ یہ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے اس کو کھولا جائے۔ تو وہاں سے نیٹو نے اپنی مکمل انخلا کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر حالات سیکیورٹی کے بہت خراب ہو رہے ہیں، تو ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے بیسیکلی، اور ہم وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ جو افواج آج نکلی ہیں ان میں اسپین اور کرویشیا اور دوسرے ممالک کی افواج شامل ہیں، اور وہ آج کہاں گئیں؟ وہ نیپلز، اٹلی بھیج دی گئی۔ تو گویا یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ عراق سے نیٹو کی تمام افواج کا آج ودرال ہو گیا ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اور ساتھ ہی آج جس طرح میں نے عرض کیا کہ عید کے دن اسرائیل نے تہران اور نوروز پر کافی زیادہ وحشیانہ بمباری کی ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور وہاں پر شہادتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جنگ جاری ہے، اس کی خون ریزی جاری ہے، لیکن اس کی اینڈ گیم کسی کو نہیں معلوم، بلکہ اینڈ گیم پر اب اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بالکل واضح اختلاف نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ اختلاف اس جنگ پر کوئی اثر انداز ہوگا کسی بھی طریقے سے؟ فی الحال اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایک چیز یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اگر امریکہ میں تیل کی قیمتیں اسی طرح پیٹرول پمپ پر بڑھتی رہیں تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سخت فیصلے لینے ہوں گے، یا تو وہ
ایران کے خلاف زیادہ شدید کارروائی کر کے ایک کوشش کریں گے کہ ایران کی جو فوجی طاقت ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، اور یا پھر وہ کوئی ایسا راستہ اپنائیں گے کہ جس کے ذریعے وہ آسانی سے ایک ایسا فیس سیونگ کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں کہ جہاں پر امریکہ کی بدنامی بھی نہ ہو، اور ساتھ وہ جو اہداف جو حاصل کرنا چاہتے تھے ان میں سے کچھ اہداف تو انہوں نے شاید حاصل کر لیے ہیں، کہ یقیناً ایران کی ملٹری کو انہوں نے ڈیگریڈ تو کیا ہے، کس حد تک کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایران کی ملٹری تو لڑ ہی نہیں رہی تھی۔ ایران کی تو اصل طاقت ڈرونز اور میزائلز تھے، وہ آج بھی برسائے جا رہے ہیں۔ تو لہذا جنگی نقشہ جو ہے کچھ زیادہ بدلا نہیں ہے، سیاسی نقشہ امریکہ میں ضرور بدل سکتا ہے۔ نومبر آنے والا ہے، شاید یہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آئے۔ اب چلتے ہیں آج کے آخری موضوع کی جانب، اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے چلائی ہے، لیکن میری رائے میں ریکارڈ کے لیے اس کو ہمیں ضرور چلانا چاہیے، تاکہ اس کے اوپر ہم ایک انتہائی ایماندارانہ رائے پیش کر سکیں۔ لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ہی ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں، آپ ایران چلے جائیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایک درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی چھپی بات نہیں ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ جو تقریر فرما رہے تھے علامہ شفا نجفی ہیں، جو اسلام آباد سے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، شیعہ مسلک کے۔ یہ صاحب بھی آج پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے وہ ملے۔ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں تو کافی شاکنگ ہیں، یعنی اگر آپ علامہ صاحب کی بات سنیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایران کی طرفداری کی تو آپ ایران چلے جائیں۔ تو اس کے بعد آپ کو جو شیعہ مسلک کے جو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بہت بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، ان کی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس سے۔ میں ہر ایک کی تو نہیں چلا سکتا، نہ چلانا چاہوں گا، کیونکہ مقصد کسی بھی اختلاف کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمارے جو جنرل صاحب ہیں آصف منیر صاحب، یہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ جو طاقت ان کے ہاتھ میں ہے یہ بھی اسی ادارے کی مرہون منت ہے، اور جب وہ وردی میں بیٹھ کر اگر ان سے یہ باتیں منسوب ہوتی ہیں، یہ ایک نہیں، یہ بہت سارے علماء کرام یہ بات کر رہے ہیں، اور سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ ایران سے اتنی محبت رکھتے ہیں تو ایران چلے جائیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو علی خامنہئی کی شہادت کے بعد جو پروٹیسٹ ہوئی تھیں اس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ کافی ان کی جو زبان تھی اس پہ بڑی یعنی قابل اعتراض تھی۔ یہ ان افراد کی زبان سے ہم سن رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے میں وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ جید علماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جن میں کہ پاکستان فوج کے اعلیٰ ترین لیڈران بھی شامل ہیں، وہ بھی انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً شاید وہ زیادہ مبالغے سے کام نہیں لے رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب کو اتنی زیادہ فرقہ وارانہ زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یعنی آپ پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، ڈیفنس ایگریمنٹ، کیا یہ اس کے یعنی بیک گراؤنڈ میں ہے؟ کیونکہ ذکر اس کا بھی ہوا ہے اس ملاقات میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جنرل صاحب کو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے تھا، ان کو اس طرف بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت نے پہلے بھی بہت زیادہ تباہی پھیری ہے، اور اگر پاکستان کا سب سے طاقتور شخص اس ایک فرقے کے علماء کو بٹھا کر اور ان کو ایک ایسا لیکچر دے رہے ہیں کہ جس سے بالکل فرقہ واریت نظر آ رہی ہے، فرقہ واریت کی بو آ رہی ہے، تو پھر یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک خبر ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ان کی شاید رائے ہو، شاید نہ ہو، شاید ان کو مس کوٹ کیا گیا ہو، شاید ان کی یہ نیت نہ ہو، شاید وہ یہ کنوے نہ کرنا چاہتے ہو، کچھ اور کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ فیلڈ مارشل آصف منیر کا فرض ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے سامنے آئیں اور یہ بات کلیئرفائی کریں کہ انہوں نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی تھی، کیوں کہی تھی۔ کیونکہ پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت اگر فرقہ وارانہ زبان استعمال کرے گی تو مجھے بتائیے اس ملک کا کیا ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو پاک فوج کے جو ہمارے جو ترجمان ہیں وہ اس بارے میں کلیریفائی یعنی بات کو کلیریفائی کریں کہ یہ ہوا کیا، اور پھر ساتھ یہ کہ اس معاملے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ جس میں فرقہ واریت کا کہیں بھی اس میں بو تک نظر نہ آئے۔ پاکستان میں کئی سالوں تک شکر ہے الحمدللہ کہ فرقہ واریت تقریباً ختم ہو چکی تھی، بہت ہی آپ کو کم ایک دکا جگہوں پہ نظر آتی ہے، ویسے نہیں ہے۔ تو اگر اس قسم کی خبریں ایکسپلوڈ ہوتی ہیں تو یہ پورے معاشرے کو میرا خیال ہے کہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے، یہ قومی ادارہ ہے، یہ جو وردی پہن کر جو لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا ان کے ترجمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو وہ بیسیکلی اس ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں،
اور جب وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی بھی طریقے سے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے کہ یہ شائبہ ملے کہ اس میں فرقواریت ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور اس لیے اس پر کلیریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ فوج کی طرف سے اس پر کلیریفیکیشن آئے گی کہ آخر وہاں پر ایسی کیا بات ہوئی، کیوں یہ تمام علماء کرام اس قسم کے بیانیے دے رہے ہیں، کیوں یہ بیان دینے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیوں اس قسم کے بیان دیے جا رہے ہیں اب کہ جس سے ماحول بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے، اور غیر ضروری طور پر گرم ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ اس پر ہمارے جو طاقتور ترین شخصیات ہیں اس پر تھوڑا کان بھی دھریں گے اور غور بھی کریں گے کہ آخر کر کیا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔